अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रॉबर्ट की तारीफ लफ्जों में बयान करना मुश्किल बात होगी, मुख्तसरन इतना कि वो मर्दाना वजाहत का ऐसा नमूना था जिसकी मिसाल शायद ही मिल जाए। सनफ नाजुक तो अलग, इसके हम सनफ भी इसे देखकर अपने दिलों की धड़कनें साकत होती महसूस कर सकते थे। बिलाशुबा ऐसे हसीन और जमील मर्द कम नजर आते हैं। लारा तो पहली नजर में इस पर मर मिटी थी। इसकी और रॉबर्ट की पहली मुलाकात ड्रामाई अंदाज में हुई थी। वो अपनी बीमार ग्रैंड मदर को देखने इनके कस्बे आई थी और अब अपने शहर रवाना होना चाहती थी। माई चाइल्ड, तुम्हें हॉस्टल पहुंचते रात गहरी हो जाएगी। दरमियान का रास्ता सुनसान है, बेशक तुम सुबह होते ही निकल पड़ना। बूढ़े ग्रैंडफादर ने इसे टोका। ओ नो, ये नहीं हो सकता। मुझे सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंचना है। बॉस के साथ एक अहम मीटिंग में शिरकत करनी है। इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो रात के 10:15 बजे की खबर दे रहा था। वो अपने हैंड बैग में से कार की चाबी निकालते हुई बोली, देर हुए जा रही है, मुझे अब निकलना चाहिए। मगर बीमार ग्रैंड मदर ने कुछ कहना चाहा, अगर मगर कुछ नहीं। इसने नानी की बात काटते हुए इनके गले में बाहें डाल दी और अपना दायां गाल इनके बाएं रुखसार से छूती हुई कहने लगी, मैं छोटी ना समझ बच्ची नहीं हूँ जो आप दोनों यूं खौफजदा हो रहे हैं। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है और हाँ, मैं हॉस्टल पहुंचते ही अपनी खैरियत की इतला कर दूंगी। बस आप अपना फोन अंगेज मत रखिएगा। अच्छा, अब खुदा हाफिज। वो इन दोनों को हाथ हिलाती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो आबादी से दूर निकल चुकी थी। अभी पौने घंटे का सफर मजीद बाकी था कि कार के टायर बुरी तरह चरचराए। उफ खुदाया, बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। बाहर निकलकर देखा तो कार का एक टायर पंक्चर हो गया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हो गया। वो परेशानी से बड़बड़ाई। ऐसे कड़े वक्त वो सिवाय परेशान होने के क्या करती, जब इसके पास एक्स्ट्रा टायर भी मौजूद नहीं था। भाड़ में जाए बॉस और मीटिंग। मुझे ग्रैंडफादर के घर से वाकई नहीं निकलना चाहिए था। इसने खुद को लानत व मलामत करते हुए अपने अतराफ का जायजा लिया। खुशी से इसकी आंखें चमकने लगी। वो आबादी से कुछ फासले पर ही खड़ी थी। आबादी क्या थी, बस 10-12 मकानात थे। लारा के ख्याल में नया आबाद होने वाला इलाका था। मुझे हेल्प जरूर मिल जाएगी, इसने पक्के यकीन से सोचा। चांद पूरा तो ना था मगर करीब की तारीखों का जरूर था। सो रास्ते में चलने की किसी किस्म की दुश्वारी या दिक्कत उठाने से वो बाआसानी बच गई थी। वो बहुत जल्द सुनसान आबादी के इलाके में दाखिल हो गई। तमाम मकानात एक दूसरे से काफी फासले पर बने हुए थे। सभी मकानात की बत्तियां गुल थीं, सिवाय एक 2 मंजिला खूबसूरत मकान के। मुझे इसी तरफ जाना चाहिए, इसने रोशनी में नहाए मकान को देखते हुए ख्याल किया। इसने मतलूबा जगह पहुंचकर कॉल बेल बजाई। चंद लम्हों के बाद इसकी आंखों के सामने 27-28 बरस का एक आदमी खड़ा था। लौरा बुरी तरह ठठक गई थी। वो आदमी इस कदर खूबसूरत था कि वो अपनी पलकें झपकाना भूल गई। बस टिक टिक किसे घूरे जा रही थी। अपनी 24 साल जिंदगी में इसने आज तक कितना हसीन शख्स नहीं देखा था। फरमाइए, वो जिस कदर मुतासर कुन शख्सियत का मालिक था, इसकी आवाज में इसी कदर उकताहट और बेजारी शामिल थी। मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया है और अजाफी टायर भी मेरे पास नहीं। मुझे आपकी मदद दरकार है। आइए अंदर तशरीफ ले आएं। इसने इस दफा शाइस्ता लहजे में कहा और एक तरफ हो गया। वो कदरे झिझकती हुई अंदर दाखिल हो गई। क्या आप अकेले रहते हैं? लौरा को और कोई दिखाई नहीं दिया तो इसने इस्तफसार किया। जी हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। वो इसे बड़े से हालनुमा कमरे में ले आया जो सजावट के लिहाज से ड्राइंग रूम मालूम होता था। तशरीफ रखें, मैं अभी आता हूँ। वो इसे सोफे पर बैठने का इशारा करता हुआ बोला और कमरे से बाहर निकल गया। लौरा सिमट कर सोफे पर बैठ गई और कमरे का जायजा लेने लगी। कुछ देर बाद वो चला आया। इसके दाएं हाथ में एक अदद टायर होने के अलावा दूसरे हाथ में कुछ जरूरी सामान भी था। लौरा खड़ी हो गई और माजरत ख्वाह लहजे में बोली, तकलीफ देने की माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुराया तो लौरा इसकी इस अदा पर फिदा हो गई। चलिए मैं टायर तब्दील कर दूं, वो कहता हुआ तेजी से आगे बढ़ा तो लौरा ने इसकी पैरवी की। कुछ देर बाद वो नया टायर लगा चुका था। लीजिए मोहतरमा, आपका काम हो गया है।
وہ دونوں ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کار کا فرنٹ ڈور کھول دیا، جس کا مطلب تھا کہ لورا کو اپنی منزل کی جانب گامزن ہو جانا چاہیے۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، لورا نے ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرانے لگا، اور مجھے بھی۔ کیا آپ سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ لورا کی سانسیں خوشی سے پھولنے لگی۔ اس نے برابر والی سیٹ پر ہینڈ بیگ اٹھایا، اس میں سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور تیزی سے لکھنے لگی۔ یہ میرا موبائل فون نمبر ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اس نے ڈائری کا صفحہ پھاڑ کر اس کے حوالے کیا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ یکدم اس کا لہجہ خشک ہو گیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے مکان کے اندر چلا گیا۔ لارا تعجب خیز نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ موڈی معلوم ہوتا ہے، اس نے کندھے اچکا کر سوچا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ سوزن کے کان کھانے میں مصروف تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اگر تم بھی اسے دیکھ لو تو یقیناً میری طرح پاگل ہو جاؤ۔ اور جب اس نے مجھ سے دوبارہ ملنے کا کہا تب میں خوشی کے مارے بدحواس ہو گئی تھی، اور یقیناً اب تمہیں اس نامعلوم نام کے ہیرو کی کال کا انتظار ہوگا۔ سوزن نے تبصرہ کیا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ لورا نے تل ملا کر الٹا سوال داغا۔ اور اگر اس نے تم سے رابطہ نہیں کیا تو بھی میں اس کا تاحیات انتظار کروں گی، مگر عمر بھر کے انتظار کی نوبت نہیں پڑی۔ رات کے 1:15 کا وقت تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی سسپینس سے بھرپور ناول پڑھ رہی تھی، اور جب وہ انتہائی دلچسپ موڑ پر پہنچی تو موبائل فون کی چنگارتی بیل نے خلل ڈال کر اس کا موڈ خراب کر دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا، پھر نہ چاہتے ہوئے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا۔ CLI سکرین پر دیکھی تو سخت تعجب ہوا، کیونکہ سکرین پر بجائے کسی نمبر کے کچھ بھی درج نہ تھا۔ اس نے بدستور حیرت زدہ ہوتے ہوئے موبائل فون اپنے کان سے لگایا اور مخصوص انداز میں بولی، لارا اسپیکنگ، آئی ایم رابرٹ۔ دوسری جانب سے ایک جانی پہچانی خوبصورت آواز ابھری۔ اچھا، تو آپ کا نام رابرٹ ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ لگتا ہے تم نے مجھے پہچان لیا۔ ہاں، بھلا میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس نے گہرا سانس کھینچا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ لارا جھوم گئی۔ آپ جگہ اور وقت کا تعین کیجئے، میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر وہی چلی آنا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے، یعنی آپ کے گھر۔ لارا نے اپنے انداز کی تائید چاہی۔ ہاں، تم درست سمجھی، کل رات 12 بجے یا 12 سے کچھ وقت اوپر بھی تم میرے گھر آ سکتی ہو۔ دراصل میری دفتر سے واپسی 11:30 پونے 12 بجے تک ہوتی ہے۔ پھر پرسوں مجھے بزنس کے سلسلے میں 1 ماہ کے لیے لندن جانا ہے، اور میں روانگی سے قبل تم سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے وضاحت کی تو لورا نے مطمئن ہو کر حامی بھر لی۔ صبح وہ سوزن کو اپنی اور رابرٹ کی طے شدہ ملاقات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ لورا، تمہیں وہاں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ تم اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی۔ وہ کون ہے اور جانے اس کا مقصد کیا ہو؟ اتنے ویرانے میں وہ بھی اتنی رات گئے جانا دانشمندی نہیں ہے۔ سوزن نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ اوفو، ایسی باتیں بند کرو، لورا نے جل کر اسے ٹوک دیا۔ اٹھو، میرے ساتھ بازار چلو، میں آج کی ملاقات کے لیے ایک بہترین لباس خریدنا چاہتی ہوں۔ سوزن کچھ دیر اسے تعصب سے گھورتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت بولی، تمہاری مرضی، مگر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ لورا نے اس کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ رات کو وہ دونوں ورکنگ وومن ہاسٹل سے بہانہ بنا کر رخصت ہو چکی تھی۔ وہ 12:15 بجے کے قریب اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی۔ تم اندر آ جاؤ، میں یہیں موجود رہوں گی۔ کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو مجھے میرے موبائل پر فون کال کر دینا۔ سوزن باکسنگ چیمپئن مشہور تھی اور اسے اپنی طاقت پر بہت ناز رہتا تھا، مگر جانے کیوں وہ اندر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ باہر کھڑی رہنا چاہتی تھی۔ تم حد سے زیادہ شکی مزاج ہو، لورا نے ہنستے ہوئے کہا، اور روشنی سے پرنور رابرٹ کے مکان کی جانب چل دی۔ اس نے کال بیل بجائی ہی تھی کہ رابرٹ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ کیا آپ دروازے سے چپکے کھڑے تھے؟ لورا نے اندر داخل ہوتے ہوئے مذاق کیا۔ یہی سمجھ لو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں سخت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور میں بھی تم سے ملنے کو بے قرار تھی۔ لورا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ آؤ چھت پر چلتے ہیں، رابرٹ بولا۔
مجھے کھلی فضا میں گپ شپ کرنا اچھا لگتا ہے، یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ دونوں چھت پر چلے آئے اور باتیں کرنے لگے۔ یہ 14ویں کا چاند کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے۔ رابرٹ کی نظریں روشنی بکھیرتے مہتاب پر ٹھہر گئیں۔ لورا بھی دلچسپی کے ساتھ پورے چاند کا دیدار کرنے لگی۔ 14ویں کے چاند کی کرنیں جب مجھ پر پڑتی ہیں تو میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی ہوش باقی نہیں رہتا، بس پھر میرے دماغ پر ایک ہی بات سوار ہو جاتی ہے۔ رابرٹ نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ لورا کی سراہی دار گردن کی پھولی پھولی رگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے پھیلنا شروع ہو گئے، آگے کے دانت نکیلے ہو کر باہر نکل آئے۔ اس وقت اس کا چہرہ انتہائی خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ لورا اس کی مدہوش کر دینے والی آواز سننے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے رابرٹ میں ہونے والی واضح تبدیلی کا احساس تک نہ ہوا، اور جب اس کی نظر بھیانک وحشی رابرٹ پر پڑی تو وہ بری طرح چیختی چلی گئی۔ مکان کے سامنے کھڑی سوزن جانے کس سوچ میں غرق تھی کہ رات کے سناٹے کو توڑتی ہوئی لارا کی چیخیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ سوزن کی تمام تر حسیات بیدار ہو گئیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون سے فوراً لارا کا نمبر ملایا تو لارا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ بری طرح کپکپانے میں مصروف تھی۔ رابرٹ کا خوبصورت چہرہ اس وقت کسی خونخوار بھیڑیے کی مشابت اختیار کیے ہوئے تھا، اور اس کے حلق سے غرغر کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں جو لارا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ اس کی سمت بڑھنے لگا اور اسی وقت لورا کا موبائل فون بج اٹھا اور لورا کے سہمے ہوئے چہرے پر قدرے اطمینان پھیل گیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل فون رابرٹ کے سامنے لہراتی ہوئی بولی، میری دوست تمہارے مکان کے سامنے کھڑی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رابرٹ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، البتہ وہ ایک دہشتناک مسکراہٹ لبوں پر لا کر رہ گیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لورا نے نیچے بھاگنا چاہا، مگر افسوس کہ وہ اپنا بچاؤ نہ کر سکی۔ سوزن نے بند دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے دروازے کو دیکھا جو حیرت انگیز طور پر اونچا ہوتے جا رہا تھا۔ تب اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچا کہ آس پاس بنے کسی گھر سے اسے مدد لینی چاہیے۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ایک گھر کی طرف دوڑی۔ وہ گیٹ پیٹنے کے ساتھ ساتھ بری طرح چلا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ایک مومر آدمی باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، مگر دروازے پر اجنبی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم لڑکی؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ادھر۔ سوزن کی زبان لڑک رہی تھی۔ تم کچھ پریشان معلوم ہو رہی ہو، اندر آ جاؤ، مومر آدمی نے پرخلوص پیشکش کی۔ نہیں، وہ مکان آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ سوزن نے رابرٹ کے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ ادھر میری دوست آئی ہے رابرٹ سے ملنے، لیکن اندر کچھ گڑبڑ لگتی ہے، آپ براہ کرم میری مدد کیجیے۔ سوزن التجائیہ لہجے میں بولی۔ رابرٹ کے گھر؟ وہ آدمی چونکا، مگر کیوں؟ رابرٹ کا مکان تو ایک عرصے سے بند ہے، کیا وہ رابرٹ کی کوئی رشتہ دار ہے؟ اور تمہیں کس قسم کا خطرہ محسوس ہوا ہے؟ رابرٹ نے اسے آج اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ تیزی سے کہنے لگی، مگر دیکھیے، آپ باتوں میں وقت ضائع مت کیجیے، بس جلدی سے۔ اوفو، لڑکی جانے تم کیا کہے جا رہی ہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آدمی نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رابرٹ کسی کو بھلا کیسے دعوت دے سکتا ہے؟ اس کا انتقال ہوئے 10 ماہ گزر چکے ہیں۔ واٹ؟ سوزن پوری قوت کے ساتھ چیخی۔ لیکن آپ دیکھیے، اس کا مکان کتنا روشن ہے۔ آدمی نے پھیلے تاریکی میں ڈوبے مکان کی طرف دیکھا، پھر اسے ناگواری سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو تم پاگل معلوم ہوتی ہو، ذرا آنکھیں پھاڑ کر دیکھو۔ سوزن نے رابرٹ کے مکان کی جانب دیکھا، وہاں واقعی مکمل اندھیرے کا راج تھا۔ چلو بھاگو یہاں سے۔ آدمی نے اسے ڈپٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ سوزن گرتے پڑتے کار کی طرف بھاگی۔ وہ یہاں سے جلد از جلد روانہ ہونا چاہتی تھی، لیکن لورا کی طرح اسے بھی جان بچانے کا موقع نہیں ملا۔ رابرٹ کے مکان سے رابرٹ کے 2 ہاتھ لمبے ہو کر اس تک پہنچے اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ سوزن بری طرح تڑپتی رہی، مگر کچھ دیر بعد اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ رابرٹ جو یہ بھیانک کھیل کئی ماہ سے چپکے کھیل رہا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کا راز کسی پر فاش ہو جائے؟ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ کہانی؟
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।